अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो माही वे नावल का हम लोग लास्ट पार्ट स्टार्ट करती हैं और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट नावल कौन सा रीड करना है। नूर लाइब्रेरी से बाहर निकल चुकी थी। इसके हाथों में ढेर सारे नावल थे। ये किस लिए अमीन ने इसके हाथों की तरफ इशारा किया? क्या मतलब इतना अच्छा जीपीए लिया है मैंने, सेलिब्रेशन तो बनती है। नूर ने किताबें संभाली। अल्लाह बचाए फ़ाहद को दानियाल बड़बड़ाया। दानी मनहूस, अगर तुम फर्स्ट ना आए और अगर तुमने ट्रीट ना दी तो फिर देखना तुम मेरे हाथों से नहीं बचते। वो दांत पीसते हुए बोली, हैरत है भाई, नावल भी पढ़ लेती हो और इतनी ज़बरदस्त जीपीए भी ले लेती हो। दानियाल के कहने पर नूर ने बस कंधे उकचाए। अब इन्हें कौन बताए, पढ़ाई के साथ साथ नावल पढ़ना भी एक टैलेंट है जो नूर बीबी में कूट कूट कर बड़ा हुआ था। यूनिवर्सिटी का फन वीक शुरू हो चुका था। यूनिवर्सिटी में सीनियर्स की फेयरवेल थी। अब सबका सारा दिन तैयारियों में गुजरता। दानियाल की जेब अमिल, फलक और नूर ने खाली कर ही छोड़ी थी, मगर वहाँ परवाह ही किसे थी कौन ये इसका पैसा था। इन चारों ने भी चीज़ों में हिस्सा नहीं लिया। इन चारों के मुताबिक इन्हें तमाशा देखना ज़्यादा पसंद है। अहमद ने कंपेयरिंग करनी थी। वो अक्सर इनमें मदद लेने के लिए फलक के पास आता और दानियाल करता रहता। फंक्शन रात के शुरू होना था। वो चारों भी इस वक्त तैयार हो रहे थे। दानियाल अपने कमरे में सुकून से तैयार हो रहा था। इसने ब्लैक वाइट प्लेन शर्ट और ग्रे पैंट पहनी हुई थी। ग्रे कोट एक तरफ पड़ा हुआ था, वो आखिर में पहनने वाला। बाल झील से एक तरफ जेल से सेट किए हुए थे, जबकि अमिल के कमरे में फलक और नूर दोनों ही अमिल के साथ थी। अमिल, हटो यार, मुझे मस्कारा ठीक करना है, तुमने तो बाल बना लिए। नूर इसे एक तरफ करती कब से मस्कारा लगाने के जतन कर रही थी। वो लाइट पिंक और हल्के गोल्डन रंग की कढ़ाई वाले कुर्ते और कैपरी पहने, कानों में हल्के से इयररिंग पहने, साथ में अमिल खड़ी। इसने जामनी फ्रॉक पहन रखी थी जिस पर सिल्वर कढ़ाई थी। फलक तैयार हो चुकी थी। अब वो काउच पर बैठी अपनी हील्स के स्टेप्स बांध रही थी। वो सफ़ेद कुर्ता और टॉप्स और शर्ट के साथ गुलाबी शरारा पहने हुए था और तीनों ने पार्टी मेकअप की बजाय लाइट मेकअप को तरजीह दी। चलें लड़कियों, दानियाल इन्हीं के कमरे में आया। बूतनिया, वो हंसते हुए बोला। दफ़ा हो दानियाल, नूर इसे कोसती बाहर की तरफ चल दी। अमिल दानियाल को आंख मारती नूर के पीछे ही आई। दानियाल अमिल का इशारा समझता हुआ मुस्कुराया। फलक भी इनके पीछे जाने लगी, मगर इससे पहले इसका मुंही हाथ दानियाल की गिरफ्त में आ गया। क्या वो गुस्से से पलटी? माशाल्लाह, वो इसका भरपूर जायज़ा लेते हुए बोला और फिर इसका हाथ हल्के से दबाकर छोड़ा और इसे आंख मारता बाहर को चला। वो सुर्ख चेहरा लिए बाहर आई जिस वक्त वो तीनों यूनिवर्सिटी पहुंचे। यूनिवर्सिटी कचाकच रंग रबों में सलाब हो चुकी थी। रंग बिरंगे अचल कह के कुछ की आंखों में उदासी और कुछ में खुशी। उदासी इनकी आंखों में थी जिनको यूनिवर्सिटी टूटकर याद आने वाली थी। वहाँ गुजारा हुआ वक्त कह के वो बातें, वो बंक मारना, सारा दिन मौज मस्ती करना। अब वो कभी दोबारा इस गेट से अंदर दाखिल होते हुए वैसे ही शौखी शरारतें नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो वक्त गुजर गया था। ज़िंदगी में अब इन्हें आगे बढ़ना था। अमली ज़िंदगी में खुश वो तय जिन्हें यहाँ से जाने की खुशी थी। वक्त तो इनका भी अच्छा गुजरा, मगर इनकी आंखों में आने वाले वक्त को लेकर नई उम्मीदें और नई खुशियाँ थी। वो कुछ हासिल करना चाहते थे, मज़ीद कामयाबियाँ। अब वक्त इनका अपना था जिन्हें इन्हें अमली तरीके से संभालना था। यूनिवर्सिटी की आराइशें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गई। इन चारों ने अपनी ज़िंदगी संभाली। बिनिश यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई नज़रें बस एक ही शख्स का मुँह थी। फिर 10 मिनट बाद वो नज़र आया। वो फलक और अमीर के दरमियान बैठा किसी बात पर हंसता हुआ सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था। वो कितना खूबरू लग रहा था। बिनिश का दिल पूरी तरह रफ्तार से डूबा। इसे लगा वो पागल हो जाएगी। इसे इस शख्स की मोहब्बत इश्क की मंजिल तक ले गई थी। इश्क का लुत्फ़ दो बाला था जब इश्क में जफ़ी मिली, और इसे तो शुरू दिन से ही जफ़ी नसीब थी। वो अपनी असली अंदाज में इसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। दानियाल ने सर उठाकर इसे देखा। दानियाल के यूँ देखने पर वो हल्का मुस्कुराई। बैठ जाओ वहीं, दानियाल ने रस्मी अंदाज में कहा। इसके दोस्त की बहन थी, इतना तो वो कर ही सकता था। इसे जगह अफ्तर थी। इस शख्स ने मुरव्वत और दुनियादारी निभाते हुए इसे बैठने को कहा, और बिनिश वक्त कुरैशी को लगाकर इसी के नाफरमानी करके मोहब्बत को नाराज़ करेगी
وہ بغیر کسی سوال جواب کے وہیں بیٹھ گئی۔ کوئی فلسفہ نہیں تھا عشق کا، جہاں دل جھکتا ہے وہیں سر جھکتا ہے، وہیں ہاتھ جوڑ کر بیٹھا رہا، نہ سوال کرنا نہ جواب۔ پھر فنکشن رات گئے تک جاری رہا۔ سینئر نے اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور یونیورسٹی کی حسین یادوں کو دہرایا، اور جو دانیال، فلک اور امل کی ریگنگ کرنے والے تھے اور بیچارے خود کی ریگنگ کر بیٹھے، انہوں نے بھی اسٹیج پر آ کر اس واقعے کو دہرایا اور اس کے مطابق اپنے جونیئرز سے ان کا واسطہ پہلی دفعہ پڑھا۔ سب ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، خود وہ تینوں بھی اس وقت کو یاد کر کے ہنس رہے تھے۔ سارے لڑکیاں اور لڑکے پروفیسر ان کی جانب دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ وہ تینوں کسی تعارف کے محتاج نہ تھے۔ احمر بھی کمپیئرنگ خاصا جوش سے کر رہا تھا، فلک بیک اسٹیج پر اس کے ساتھ تھی، دانیال بیٹھا جل بھون رہا تھا اور خود وہ اس سے بے خبر بینش کی آنکھوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد فضا میں مختلف کھانوں کی خوشبو پھیلی۔ اسٹیج کی پچھلی طرف 2 کرسیوں سے ایک پر بیٹھی فلک، وہ بھی خوشبو پہنچی۔ وہ باہر جا کر دانیال کے ساتھ کھانا کھانا چاہتی تھی، اس لیے احمر کے وہاں آتے ہی اسے بتا کر چلی گئی۔ اسے دانیال ایک طرف کھڑا نظر آیا۔ دانیال نے اس کی طرف دیکھا اور پھر رخ موڑ لیا۔ اشارہ تھا کہ وہ اس سے سخت ناراض ہے۔ فلک کو اس سخت قسم کی ناراضگی کا اندازہ ہوا۔ وہ اس شخص کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ دانیال شاہ، وہ اس کی طرف سے بہت تیزی سے چلتی ہوئی آئی۔ کیا ہو گیا؟ بلا رہی ہے جیسے میں مر گیا ہوں، وہ چڑ کر بولا، اور فلک کو اس کے مرنے والی بات سخت ناگوار گزری، مگر وہ بھی ابھی یہ بات کر کے اس کا مزید موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ استغفر اللہ دانی، بندہ پہلے ٹھیک سے بول لیتا ہے، فلک کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اچھا بس بس، اب زیادہ لیکچر نہ دو مجھے اور وجہ بتاؤ یہاں آنے کی، جس کے لیے پاگلوں کی طرح دوڑ رہی تھی تم، اگر گر جاتی تو۔ دانیال فکر مند نظر آیا اور فلک نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ شخص ناراضگی میں بھی اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی محبت کا اندازہ بھی عجیب تھا۔ ایک دم ہی فلک کا دل چاہا وہ اسے تنگ کرے اور اس نے یہی کیا اور دل کی آواز پر لبیک کہا۔ ہاں تو گر جاتی نا، تمہیں اس سے کیا، تم جاؤ اپنی بینش کے پاس، مجھے احمد خود سنبھال لے گا۔ اس نے ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا، وہ جانتی تھی وہ چڑھے گا اور ایسا ہی ہوا۔ اس احمد کی ماں کی تو وہ غصے سے بڑھایا اور پھر فلک کو دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ ایسی کی تیسی اس نے فکرہ مکمل کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ میں نے احمد کو بینش کے ساتھ دیکھا تھا ابھی باہر، تمہیں سنبھالنے کے لیے میں ہی کافی ہوں، اور ویسے بھی وہ سنگل پستی تم جیسی بینس کو کیسے سنبھالے گا۔ اب دانیال احمد کے لیے فکر مند دکھائی دیا اور فلک نے دانت پیسے۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ بینس؟ میں تمہیں بینس نظر آتی ہوں؟ تم خود کیا ہو؟ ہاں بولو، فلک جارجانہ انداز میں بولی۔ بھینس کے گھر والا بھینسا، وہ کہتے ہی دوڑا کیونکہ وہ فلک کو اپنا جوتا اتارنے کی زحمت کرتا دیکھ چکا تھا۔ کمینہ، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ یہ سچ تھا کہ وہ کبھی اس کی عزت نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ دانیال شاہ زیب کو کھانا اور باقی سب تو راس آ سکتا ہے مگر عزت نہیں۔ وہ کچھ دور جا کر رکا اور پھر بیزے کو دیکھا جو کھانا لا کر بوفے میں رکھ رہا تھا۔ وہ وہیں سے پلٹا اور اس کی طرف چلا آیا اور ابھی تک کھڑی اسے خوشگوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بیگم، مجھے لگتا ہے ہمیں لڑائی ختم کر دینی چاہیے، دیکھو سامنے کھانا ہے۔ فلک نے بھی سمجھتے ہوئے سر ہلایا، اور بس پھر وہ دونوں تھے اور کھانا تھا، انہیں کسی کے آس پاس کی پرواہ ہی نہ تھی۔ سب کچھ ختم ہوتا جاتا، ارد گرد انہیں سمندر نظر آتے جاتے، جو نظر آتا وہ صرف کھانا۔ فلک دانیال کے کمرے میں آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں گلاس اور جوس کا ڈبہ پڑا تھا۔ دانیال کو رات سے ہی بہت تیز بخار تھا۔ فلک صبح ہوتے ہوئے اس کی طرف چلی آئی اور آج امل اور نور یونیورسٹی گئی، مگر فلک نے دانیال کی خاطر چھٹی کر لی اور دانیال بستر پر چت لیے موبائل چلا رہا تھا۔ فلک کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ وہ فوراً سیدھا ہوا اور موبائل ایک طرف رکھا۔ اف، وہ کراتے ہی اٹھ بیٹھا ہوا۔ آ گئی تم؟ نہیں، ابھی رستے میں ہوں، وہ شرارت بھرے لہجے میں بولی۔ آنٹی نے تمہارے لیے جوس بھیجا ہے، اور آنٹی کی بہو کیا لائی ہے؟ وہ اسی کے انداز میں بولا اور فلک اس کی بات پر سپٹائی، پھر اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے بولی، وہ آنٹی سے جوس پکڑ کر لائی ہوں، مجھے نہیں پینا۔ دانیال نے نخرہ دکھایا، وہ چاہتا تھا فلک اس کے لاڈ اٹھائے۔ اوکے، جیسا تم چاہو، وہ کندھے اکچا کر بولی اور اس کے بالکل برابر سامنے بیٹھ کر جوس پینے لگی۔ دانیال اسے روکنا چاہتا تھا، اسے کہنا چاہتا تھا، لڑکی تم تو نخرے اٹھانا بھی نہیں جانتی، مگر وہ وہیں لیٹا رہا، جوس کا ڈبہ خالی کرتا دیکھتا رہا۔
وہ جوس ختم کر کے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی اور دروازے کے پاس رک کر وہ پلٹی۔ افسوس تمہیں لگا کہ میں تمہارے نخرے اٹھاؤں گی بیگم، ایک دن تم ضرور اٹھاؤ گے اور تمہیں اٹھانے ہوں گے، میں تمہیں مجبور کر دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ فلک اس سے شرماتی، یہ بات اسے کتنی اچھی لگی تھی، دل و باغی ہو جاتا۔ جب وہ سامنے آتی اسے اپنا ناں پر شرم آتا دیکھنے کی آرزو کرنے لگتا۔ تبھی تو وہ کوئی نہ کوئی شوق جملہ بولتا اور باز نہیں آتا تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میری جلی سی کوئین۔ شام کا وقت تھا، یہ 5 دن بعد کی بات ہے۔ امل لاؤنج میں بیٹھی تھی، نور باہر لاؤنج میں آئی اور دانیال کہیں باہر تھا۔ صدر دروازے سے فلک اندر آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، آریان سے بات کر رہی ہوں، امل نے سادگی سے کہا۔ اوہو، فلک شوق ہوئی۔ نہ کرو یار، ویسے ہی حال چال پوچھ رہی ہوں، فلک شرارتی لہجے میں بولی۔ ہاں وہ بھی پوچھ رہا تھا، وہ اسی انداز میں بولی تھا مطلب۔ ارے یار انہیں جانا تھا باہر کہیں، اس لیے لو دیکھ لو، خدا حافظ کا میسج آیا ہے۔ امل نے دوبارہ فون اس کے سامنے کیا اور ساتھ ہی دل والا ایموجی بھی۔ امل گڑبڑائی اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ اسے لگا تھا آریان جا چکا ہے، مگر اس نے روزانہ کی طرح آج بھی سے خدا حافظ کے بعد ایموجی بھیجا تھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ آنٹی کیسی ہے؟ ماما اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں۔ امل نے وہیں سے مڑ کر اسما بیگم کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ نور کدھر ہے؟ باہر لون میں تھی، دیکھا نہیں تم نے؟ امل کشن سیٹ کر رہی تھی۔ وہ نہیں تھی، باہر ہے، شاید پچھلی طرف ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے، آؤ چلے دیکھتے ہیں کیا کر رہی۔ اس کی بات پر امل ہنسی۔ ناول ہی پڑھ رہی ہوگی۔ وہ دونوں باہر کی طرف چلی۔ وہ لون میں نہیں تھی، وہ دونوں گھر کی پچھلی طرف چلی آئیں۔ نور کیا کر رہی ہو؟ فلک نے حیرانگی سے پوچھا۔ بس فلک بس، مجھے مت روکو۔ نور دیوار پر چڑھی لڑکھڑاتے ہوئے چل رہی تھی۔ نور بس اتنا بتا دو، سب کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے؟ میں بتا رہی ہوں، اگر تم گری نہ تو تمہیں چوٹ لگے گی تو میں ذمہ دار نہیں۔ ناگن ڈانس کر رہی ہوں، بے وقوفو، تم لوگ بھی آ جاؤ، بہت مزہ آ رہا ہے۔ نور تب ہی گئی، ایک تو یہ دونوں چڑیلیں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ نور میں اندر بتانے جا رہی ہوں، فلک نے اسے دھمکی دی۔ رک جا میری بہن، بتاتی ہو وہ نا دراصل سامنے والے بنگلے میں ایک بہت خوبصورت ACP شفٹ ہوا ہے، یہ اس کی ورزش کا وقت ہے، میں اسے تارنے جا رہی ہوں، تم دونوں آؤ گی؟ لعنت ہے تم پر نور، وہ شادی شدہ ہے، اس کا 1-2 سال کا بیٹا ہے، شکر کرو اس کی بیوی نے تمہیں نہیں دیکھا ورنہ تمہاری طبیعت صاف کرتی۔ امل ہنستے ہوئے بولی۔ ہائے میں مر گئی، میں لٹ گئی، میرا گھر بسا ہی نہیں۔ نور اونچی آواز میں چلا رہی تھی اور دیوار کی دوسری جانب وہ بھی آیا تھا، ٹھک کر رکا اور اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ السلام علیکم بھائی، وہ بھائی پر خاصا زور دے کر بولی اور نیچے کھڑی امل اور نور کی ہنسی کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ نور بیچاری تو خون کے آنسو رو رہی تھی۔ امل، فلک لے چلو مجھے یہاں سے۔ اپنے بھائی کے سلام کا جواب سننے کے بعد نور گرتی پڑتی نیچے آئی۔ ایک تو ہر خوبصورت لڑکا پہلے سے ہی بک ہوتا ہے، وہ سارا وزن امل پر ڈالے انتہائی گہرے صدمے میں بولی۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے ہوئے وقت گزرتا گیا۔ 3 ماہ بعد عالیہ اور سارم 2 سے 3 ہونے والے تھے۔ آریان کی یاد ہر لمحہ امل کو آتی رہتی۔ وہ ابھی واپس نہیں آ سکتا تھا کیونکہ ہفتے بعد اسے فہد کو عید کی چھٹیاں ہونا تھی۔ عید الفطر آنے والی تھی، مگر فی الحال رمضان کا ببرکت ماہ چل رہا تھا۔ اس بار سب نے پورے روزے رکھے تھے، اس پر سب گھر والے بے حد خوش تھے۔ دانیال نے تو باقاعدہ ہر نماز خود بھی پڑھی اور سب کو پڑھوائی۔ امل، فلک اور نور نے نہ جانے کتنے عرصے بعد قرآن کھولا۔ بچپن میں قرآن مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کبھی قرآن نہیں کھولا۔ اب ان تینوں کو یوں لگتا کہ گویا انہوں نے اطمینان قلب نصیب ہوا ہو۔ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور بابرکت ایسی ہی تھی۔ ہر مسلمان نیک کاموں کے لیے خواہ رہتا ہے اور بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں گھر عید سے 1 ہفتہ پہلے کی تمام افطاریاں ایک ساتھ کرتے۔ آج ابدی مینشن کے سب مکینوں کی افطاری شاہزیب مینشن میں تھی۔ فلک عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک لے کر لان کے پچھلے حصے میں چلی گئی۔ اسے یہاں ہمیشہ پڑھنے کا مزہ آتا، سب سے علیحدہ سکون میں۔ وہ قرآن پاک لیے وہیں پڑی کرسی پر بیٹھی اور آج اس نے 27واں پارہ شروع کرنا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی ترجمے کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ دانیال ابھی نماز ادا کر کے اپنے کمرے میں گیا۔ کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے وہ کھڑکی کھول کر باہر آیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نظریں
اسکیڑ کر دیکھا فلک نماز کے انداز میں دوپٹہ لیے بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ دانیال نے دیکھا اور اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ بیٹھی تلاوت کرتی سیدھا دانیال کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ اس سے محبت تو بہت پہلے سے کرتا تھا، مگر دانیال کو یوں لگتا تھا کہ اس کی محبت عشق کی منزل تک جانے والے راستے پر قدم رکھ چکی ہے، اور دانیال شزیب اس لڑکی کے عشق میں پوری طرح گرفتار تھا اور اس کے عشق میں ڈوب جانا چاہتا تھا، جہاں میں کے ختم ہو جانے کے بعد بس محبوب کا حکم سر آنکھوں پر ہو، جہاں خود ہی انا نے ختم ہونا ہو اور کوئی غیر نہ ہو، اور دانیال کی بیوی تھی۔ وہ اس کے استحاض سے کھڑا دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں ذریعہ دل اتر رہی تھی۔ دانیال شزیب نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ عشق مجازی کے بعد عشق حقیقی کا سفر بھی طے کرے گا، کیونکہ وہ لڑکی رب نے اس کی قسمت اس کے نصیب میں لکھ دی تھی۔ اس کا ساتھ چاہتا تھا ہر جگہ، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ وہ اسے جنت میں بھی اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ دانیال شزیب کی حوروں کی تمنا نہیں، بس فلک کو ساتھ چاہتا تھا، اور ہر حال میں، اور اس نے خود کو روکا نہیں۔ وہ نہ جانے کتنے دیر وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس سے بے خبر قرآن اٹھائے اندر جا چکی تھی، اور دانیال اس بات سے بے خبر تھا کہ یہاں دانیال زندگی بھر فلک کا خوبصورت ساتھ پانے کی دعا کر رہا تھا، اور وہ دعا کر رہا تھا کہ فلک کا ساتھ، وہ عشق کے ساری منازل طے کر وہاں بینش بخت قریشی یہ دعا کر رہے تھے کہ فلک اور دانیال شزیب کے دل سے اتر جائے، اور اس کا رب دانیال کے دل میں بینش کی محبت ڈالے۔ وہ نہیں جانتی تھی جس راہ کا انتخاب اس نے کیا وہ سوائے کانٹوں کے کچھ نہ رکھتا، نہ کوئی گل اور نہ کوئی پھول اور نہ ہی کلی۔ جب بھی آتے ہیں بے دھڑک ہی چلی آتی ہے، ہر بار تمہاری یاد دستے دنا بھول جاتی ہے۔ آج آریان اور فہد نے آنا تھا، کل عید تھی، امل، نور اور فلک کی ساری تیاریاں مکمل تھیں، مگر ہر سال کی طرح چوڑیاں اور مہندی لینے انہوں نے چاند رات کو ہی جانا تھا۔ ہر سال دانیال ہی انہیں لے کر جاتا۔ آج آخری روزہ تھا، جہاں وہ عید کے لیے خوش تھی۔ وہ سب اس بات پر بھی اداس تھی کہ رمضان ختم ہو گیا، برکتوں کا مہینہ ختم ہو گیا۔ آج سب نے افتی مینشن میں افطاری کرنا تھی۔ کچن میں امل سب کے ساتھ مل کر افطاری کی تیاریاں کر رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں سب مرد بیٹھے تھے، عالیہ کمرے میں آرام کر رہی تھی، فلک اور دانیال باہر لان میں تھے۔ اتنی خوشی کس بات کی؟ دانیال نے فلک کو ٹمٹماتے ہوئے چہرے سے دیکھا اور دل میں اس کی نظر اتاری۔ کل عید ہے، اس وجہ سے اوہ رمضان ختم ہو گیا، اس بات پر اداس ہوں، مگر تم اس بات پر اداس نہیں لگ رہی۔ کیا تمہیں پتہ ہے رمضان کے ختم ہونے پر کون اتنا خوش ہوتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مگر لہجے میں بھلا کی شرارت۔ وہ کون؟ وہ چونکی دانیال شاہ۔ وہ دانت پستے ہوئے بولی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ انڈائریکٹلی وہ اسے شیطان کہہ رہا تھا۔ دانیال نے اس کا ناک کھینچا۔ وہ جانتا تھا کہ جب وہ اس پر غصہ ہوتی ہے تو اس کا پورا نام لیتی ہے۔ جی جان دانیال، ایک بات ہے، یہ ہمارے نکاح کے بعد ہماری پہلی عید ہے، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی، اور فلک اسے گھور کر رہ گئی۔ دانیال، وہ تنبیہی انداز میں بولی، اور دانیال نے اس کے گود میں رکھے ہاتھ نرمی سے تھامے اور انہیں اپنے ہونٹوں تک لے گیا۔ جھک کر اس نے ان کے ہاتھوں پر محبت کی پہلی مہر ثابت کی، اور فلک تو ہکا دکا رہ گئی۔ چہرے پر حیا کی لالی پورے آب و حیات سے چمکنے لگی۔ پہلی بار اس نے دانیال کے محبت بھرے لمس کو محسوس کیا۔ شرم کر لو، روزہ مکروہ کروا دو گے تم میرا بھی اور اپنا بھی۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے اٹھی اور اپنا اعتماد بحال کیا۔ دانیال جانتا تھا وہ شرما رہی ہے، اور یہ سب اس سے بے اختیاری میں ہوا۔ وہ اسے مزید تنگ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آج کل ویسے بھی یہ لڑکی اس کے حواسوں پر زیادہ ہی چھا چکی تھی۔ جاؤ اندر، اس کے کہنے پر وہ فوراً اندر بھاگ گئی، اور دانیال کو اپنے کچھ دیر پہلے کی حرکت اور اس پر فلک کا رد عمل یاد آیا تو وہ ہنس دیا۔ اندر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر فلک کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اور کچن میں امل کھڑی سموسے اور کباب بنا رہی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے اپنے کام میں مگن تھی۔ اب تو وہ کوکنگ کے معاملے میں اچھی خاصی ہو چکی تھی، بلکہ عید کے بعد سے فلک اور نور بھی اس سے کوکنگ کلاس لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نور ایک طرف کرسی پر بیٹھی سلاد بنا رہی تھی۔ اس نے آج رشین سیلڈ بنایا تھا، اس پر وہ خاصا خوش تھی، اور اسما بیگم بریانی کو دم دیکھ کر باہر آئیں۔ اب اس کی ہمت جواب دی گئی۔ عرفہ بیگم سکنجوی بنا رہی تھی، اور سردائی وہ پہلے ہی بنا کر فریج میں رکھ چکی تھی۔ عائشہ بیگم قورمہ بنا رہی تھی۔ باقی ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ آریان نے فہد کو بہت اصرار کیا کہ وہ اندر آ جائے، مگر اس نے سہولت سے منع کیا۔ دانیال ایک دم اپنی کرسی سے اٹھا اور آریان کی طرف چل آیا۔ کمینے انسان، اور دانیال اس کے گلے لگ گیا۔
وہ دانیال کی گرمجوشی پر ہنس دیا۔ السلام علیکم۔ دانیال اس سے علیحدہ ہوا۔ بس کر دے، ہڈیاں توڑنی تھی میری، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ لو جی، پولیس کی ورزش نے تجھے خاصا دل گردے والا بنا دیا ہوگا، میں دیکھ رہا تھا، کسرتی بدن ہو گیا ہوگا تمہارا۔ دانیال نے ہنستے ہوئے اسے کہا، خود تو جم جا جا کر تم نے اپنا حال ایسا کیا ہے، میں نے پھر ورزشوں سے ایسا حال کیا ہے۔ خیر چھوڑو، اس بیگ کو اٹھاؤ میرا اور اندر آؤ، عزت کرو میری، تمہارا بہنوئی ہوں۔ آریان اترا کر کہتے ہوئے اندر کی طرف چل گیا۔ بہنوئی ہو تم ہمارے؟ بہنوئی ہوں تمہارا؟ دانیال نے سر جھٹکا اور پھر زمین پر پڑا اس کا بیگ اٹھایا۔ اب کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیا، میں بھی اس کا بہنوئی ہوں؟ لعنت ہے، ایسی باتیں مجھے بعد میں یاد آتی ہیں، وہ خود کو کوس رہا تھا۔ آریان آ گیا اور اس کی دھڑکن تیز سے تیز ہو گئی۔ دک دک کرتے دل کو سنبھالے وہ دوپٹہ سر پر جمائے باہر آئی، جہاں آریان سب سے ملنے میں مصروف تھا۔ وہ 6 ماہ بعد آیا تھا۔ امل نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور دل کی دھڑکن رفتار پکڑنے لگی۔ وہ کس قدر خوبرو ہو چکا تھا، اس کی شخصیت نکھر گئی تھی۔ وہ امل کی خواہش پوری کر رہا تھا۔ امل کو پولیس والا پسند تھا، اس کی پسند پر ایمان لے آیا تھا۔ یہ شخص کس قدر محبت کرتا تھا اس سے۔ السلام علیکم۔ سب کے سامنے سلام کہتے عجیب حجاب نے گھیرا۔ وہ ایسی تو نہ تھی، اف، یہ محبت انسان کو کیسا بنا دیتی ہے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو امل؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ آریان نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ اس نے پہلی بار اسے آپ کہا، شاید سب کے سامنے شرم و حجاب نے اسے آ گھیرا۔ اس کے آپ کہنے پر دانیال کو کھانسی کا زبردست دورہ پڑا، مگر آریان کی گوری پر وہ ٹھیک ہو گیا۔ عالیہ آپی کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے عالیہ کو مبارکباد دینی تھی۔ اسے یہ بات عرفہ بیگم نے فون پر کچھ دن پہلے ہی بتائی۔ آریان کو اپنے ماموں بننے کی خبر سن کر بہت خوشی ہوئی۔ سارم کو وہ گلے ملتا ہی مبارکباد دے چکا تھا۔ کمرے میں ہے، آرام کر رہی ہے، اب طبیعت خاصی خراب رہتی ہے اس کی آج کل۔ عائشہ بیگم آہستہ آواز میں بتا رہی تھی۔ امل 2 منٹ وہاں کھڑی رہی، پھر شرم و حیا نے آ گھیرا تو وہ کچن میں چلی گئی۔ آریان کے ہونٹوں پر تبسم پھیل گیا، وہ فریش ہونے چلا گیا۔ اس کا ارادہ فریش ہونے کے بعد عالیہ سے ملنے جانے کا تھا۔ امل، نور اور فلک نیچے مل کر میز پر کھانا لگا رہی تھیں۔ فریش ہو کر اس نے لوز ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا اور پھر بالوں میں ہاتھ چلایا، اپنے کمرے سے نکلا اور نیچے عالیہ سارم کے کمرے میں چلا آیا۔ اندر سے عالیہ کی اجازت ملنے پر وہ اندر آیا۔ وہ بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھی، چہرہ اٹھنے کی کوشش میں گلابی ہو رہا تھا۔ برا وجود سارم کی محبت بخشے ماں نے اسے نکھار دیا۔ آریان نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ مبارک ہو آپ کو بہت، اور میں بہت خوش ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اور سلام کرنے کے بعد اس کے پاس بیٹھ گیا۔ خوش ہیں آپ؟ وہ اس وقت ایک بہت خیال رکھنے والا بھائی لگ رہا تھا اور عالیہ کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ ہاں بہت، اور بہت زیادہ، اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، وہ اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولی۔ طبیعت ٹھیک رہتی ہے اب؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ ہاں ٹھیک رہتی ہے، چلیے آرام کریے اب۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھا اور پھر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر آیا۔ شکر ہے آپ بھی خوش ہیں، اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ اور اس کے دل میں بے اختیار دعا نکلی۔ شام ہو چکی تھی۔ گیٹ کھلا تو فہد نے گاڑی پارک کی۔ فہد جس وقت اندر پہنچا بخت قریشی کھانا کھا رہا تھا۔ وہ بیگ ایک طرف کا ان کی طرف چلا آیا اور زیادہ شوق اس بات پر لگا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ السلام علیکم، کیا آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ وہ حیران ہوا اور بخت نے اسے اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، نہیں میں روزے نہیں رکھ سکتا، مجھ سے بھوک سے رکا نہیں جاتا۔ وہ اپنے ہونٹ ٹشو سے تھپتھپا کر اٹھا اور فہد کو دکھ ہوا انہوں نے اسے گلے تک نہیں لگایا۔ جو بھی تھا، سگا باپ اتنا بے حس کیسے ہو سکتا تھا؟ اچھا، اور بنش کدھر ہے؟ وہ خاموش رہ سکتا تھا، بھلا اسے یہ حق کب ملا تھا؟ اپنے کمرے میں، آج کل اس پر نیا سلام اترا ہے۔ روزے رکھے ہیں سارے اس نے، وہ نحوست سے بولا اور اٹھ کر چلا گیا۔ فہد نے افسوس سے دیکھا جہاں دروازے سے ابھی وہ باہر نکلا تھا۔ وہ بنش کے روزے رکھنے پر اتنا حیران تھا کہ اسے کہیں زیادہ خوش تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور فریش ہو کر بنش کے کمرے میں آیا۔ بنش نماز پڑھ رہی تھی اور فہد کو جھٹکا لگا۔ وہ کاؤچ پر بیٹھ کر اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھی اور اس فہد کو دیکھ کر وہ حیران، اتنے عرصے بعد سامنے دیکھ کر بھائی
وہ اس کے گلے لگی اور وہ بھی تھا اس کا بھائی تھا۔ دانیال شاہ کے عشق نے بنش بخت قریشی کا لفظ محبت اور احساس سے روشن کروایا تھا۔ اب مزید وہ محبتوں کو کھونے کا ضبط نہیں رکھتی تھی۔ فہد کو اگر دنیا میں اپنی ماں کے بعد کسی سے بے انتہا محبت تھی تو وہ بنش تھی۔ اس چھوٹی گڑیا نے اسے جتنا سکھایا تھا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی جو وہ اس سے دور رہ کر بھی اسے سزا دیتا۔ غلطی بخت قریشی کی تھی، اس نے اس کے ذہن میں یہ خناس ڈالا۔ میں خوش ہوا ہوں بہت تمہیں ایسے دیکھ کر۔ بنش اس کے اشارے کو سمجھ چکی مگر خاموش رہی۔ اس تبدیلی کی وجہ وہ خوش تھا بے انتہا۔ کچھ چیزیں حاصل کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتی، وہ صرف رب کے بس میں ہوتی ہیں۔ سکون کی تلاش میں تھی، اس طریقے سے غضب کا سکون ملتا ہے۔ وہ عجیب سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ فہد نے چونک کر اسے دیکھا، کچھ گڑبڑ تھی مگر اس نے پہلے وہ کچھ بولتا وہ بولی، میں افطاری کا انتظام کرواتی ہوں، آپ آرام کریں۔ فہد نے سر ہلایا اور گہری سوچ میں تھا۔ افطاری کرنے اور نماز ادا کرنے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے۔ امل نور کچن میں تھی۔ امل چائے بنا رہی تھی اور نور کافی، کیونکہ نور، دانیال اور فلک نے کافی پینی تھی۔ آریان دانیال بیٹھا، تم دونوں بچیوں کو لے جاؤ بازار، چوڑیاں اور مہندی دلوا لاؤ، تم لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ عرفہ بیگم کے کہنے پر امل، فلک، نور جلدی جلدی اپنی شکلیں سنوارنے چلی گئیں جو اب کام کرتے وقت خاصی بگڑ چکی تھی۔ بازار میں چاند رات کے باعث خاصا رش تھا اور چاند دیکھنے کی خوشی میں ڈول ڈپٹہ جاری تھا۔ ہلکی ہلکی آواز میں گانے چل رہے تھے اور لوگوں کے شور قہقہ کی سبک گانے کی خاص بھی آواز نہ تھی۔ امل، فلک تو پہلے ہی آتی تھی مگر نور، وہ پہلی بار آئی، وہ آنکھوں میں چمک لیے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ امل، فلک، مجھے مہندی لگوانی ہے، نور خوشی سے چلائی۔ آؤ چلے۔ وہ تینوں دانیال آریان کو وہیں چھوڑ کر ایک طرف چلے جہاں پہلے ہی وہ ساری بچیاں اور لڑکیاں بیٹھی مہندی لگوا رہی تھیں۔ یار یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا، نور نے ایک مہندی کے ڈیزائن کی طرف اشارہ کیا جو بہت خوبصورت تھا۔ رکو سب، نور نے فرنٹ کیمرہ کھولا اور ساری سیلفیاں لے لیں اور سب مسکرا کر سیلفیاں لینے لگی اور سب نے مسکرا کر اس کا ساتھ دیا۔ تصویریں لینے کے بعد نور ایک طرف بیٹھ گئی جبکہ امل اور فلک مہندی لگوا رہی تھی۔ نور سب تصویریں انسٹاگرام پر پوسٹ کر رہی تھی۔ امل گلابی کرتا اور کیپری پہنے ہوئے تھی اور بالوں کو چٹیا کیے، اور فلک نیلی فراق اور جین پہنے ہوئے تھی اور بالوں کو ڈیلی پونی کی ہوئی تھی اور دونوں مہندی لگوا رہی تھی۔ آنکھوں میں خوشی کے ستارے ٹمٹما رہے تھے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ نور نے محبت سے انہیں دیکھا اور دونوں کی تصویر لی، پھر دانیال اور آریان کو وہ تصویریں بھیجیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مہندی لگواتی اس کے موبائل کی نوٹیفیکیشن ٹیون بجی۔ 1 منٹ، فلک نے مہندی لگانے والی لڑکی کو روکا اور موبائل نکالا۔ سامنے فہد کا میسج تھا۔ اس نے جلدی سے میسج کھولا۔ کتنے عرصے بعد فہد نے اسے کوئی میسج کیا، وہ میسج پڑھنے لگی۔ سنو، وہ جو ہاتھ پر گول سا دائرہ بنواتے ہیں نا، جس پر تم لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہو، وہ بنوانا، تمہارے ہاتھوں کی خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ اس دائرے کے محور میں ہم دونوں کی ذات ہوگی۔ نور کے گال دب گئے، بالکل ناول والی فیلنگ آ رہی تھی۔ وہ یہ ڈیزائن رہنے دو اور وہ ٹکی بنا دو، وہ دونوں طرف۔ نور اب اسے شرمیلی ہو کر بول رہی تھی جیسے فہد سامنے ہو۔ پھر مہندی لگوائے چوڑیاں خریدنے کے بعد وہ تینوں آریان اور دانیال کی طرف چل آئیں۔ وہ سامنے دکان سے چوڑیوں کے پیسے دے آؤ۔ نور نے سامنے دکان کی طرف اشارہ کیا۔ امل چوڑیاں پکڑے ہوئے تھی کیونکہ اس نے مہندی سب سے پہلے لگوائی تھی، اس لیے اس کی مہندی سوکھ چکی تھی۔ تم ہمارے ساتھ آؤ، امل نے دانیال کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چاروں گاڑی کی طرف چل دی اور آریان پیسے ادا کرتے دکان کی طرف آیا۔ اس وقت سامنے سے فہد آیا۔ جناب کدھر؟ آریان پیسے ادا کرنے کے بعد اس کی طرف مڑا۔ بنش کو چوڑیاں دلوانے اور مہندی لگوانے آیا تھا۔ اس کے کہنے پر آریان نے ایک نظر پیچھے بنش کی طرف دیکھا جو سفید شلوار سوٹ پر خاکی دوپٹہ لیے اشتیاق سے سامنے چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا بدلاؤ ہے بنش میں، امید ہے اچھا ہی ہوگا سب۔ فہد نے سر ہلایا۔ کل آ جانا تم، بنش کو بھی لے آنا ساتھ۔ آریان دو ایک باتیں مزید کر کے باہر کی طرف چلا گیا۔ پھر وہ پانچوں گول گپے کھانے کے بعد گھر آئے اور دانیال نے، فلک، آریان نے امل کو گول گپے کھلائے اور بیچاری نور کبھی دانیال کے ہاتھ سے کھاتی تو کبھی آریان کے ہاتھ سے، اور دانیال اور آریان تو آرام سے نور کو کھلا رہے تھے۔ بھائی انہیں اپنی بہن پر بہت پیار آیا جس نے انہیں اتنی اچھی تصویریں بھیجی، اور دانیال تو صدقے واری جا رہا تھا۔ یہ نور کا ہی خیال تھا اگر وہ اس وقت دانیال سے کوئی خزانہ بھی مانگ لیتی تو وہ شاید دانیال دے دیتا۔
اگلے روز گھر میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ مرد حضرات نماز عید ادا کرنے کے لیے گئے تھے۔ سب مردوں نے آج سفید شلوار سوٹ پہنا تھا۔ عالیہ لاؤنج میں بیٹھی سب کو ادھر ادھر پھرتے کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ بادامی کھلی فراک اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی اور بالوں کا جوڑا کر رکھا تھا، گلے میں پینڈنٹ اور ہاتھوں میں بریسلیٹ پہن رکھا تھا، اور کسی کے کام کرنے سے منع کر رہا تھا، اور لہٰذا وہ بیٹھی سوئیاں کھا رہی تھی۔ فلک اپنے کمرے میں کھڑی چلا رہی تھی، امی میری چوڑیاں کدھر ہیں؟ میں رات کو لائی تھی، ہائے میری چوڑیاں! چلاؤ مت، تمہاری ڈریسنگ کے تیسرے دراز میں ہیں۔ عائشہ بیگم اس کے کمرے میں جھانکا، جو کمرہ کم لگ رہا تھا، کوئی جنگل زیادہ لگ رہا تھا۔ مت دیکھو، ایسے مت دیکھے، تمہارا تھوڑا سا گند اور پھیلا لو۔ اس کے تھوڑا سا کہنے پر عائشہ بیگم کا منہ کھلا رہ گیا۔ تھوڑا سا سمیٹ کر آنا، وہ کڑے تیوروں سے بولی۔ سمجھی، ہو گیا، آپ بس میری سوئیوں کی پلیٹ تیار رکھیں، میں آ رہی ہوں۔ عائشہ بیگم نے اسے گھورا۔ اس لڑکی کی ہر بات کھانے سے شروع ہوتی اور ہر بات کھانے پر ہی ختم ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فلک نے جلدی جلدی چوڑیاں پہنی اور پھر غصہ اور شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہائے ماشاءاللہ! فلک یہ کہہ کر ہنسی۔ مسٹر فراک جو گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تھی، اور ساتھ ہی مسٹر کیپری، ساتھ ہی گولڈن کسا، اور ایک ہاتھ میں گلابی چوڑیاں پہنے، گلے میں چوکر پہنے اور بالوں کو ڈھیلے جوڑے سے باندھے ہوئے تھا۔ ہلکی ریڈ لپسٹک لگائے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سوری ماما، زبان دانتوں تلے دبائے وہ پھر ڈھک سے دروازہ بند کرتے ایک ساتھ 2 سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آئی، جہاں عالیہ بیٹھی تھی، اور عالیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ماشاءاللہ! فلک عالیہ تک آئی اور اس کے ہاتھ کا بوسہ دیا۔ عید مبارک بھابھی! عالیہ نے اس کی انداز میں ایسے ہی مبارک کہا۔ عید مبارک چٹکو! عالیہ نے سمجھی سے فلک کو دیکھا اور پھر سمجھ آنے پر ہنس دی۔ جلدی آؤ یار، پھپھو مس کر رہی ہیں تمہیں، فلک بے چارگی سے کہتے ہوئے اٹھی اور کچن کی طرف چل دی۔ عید مبارک سب کو، میری سوئیاں! عید ملنے کے بعد وہ اپنی سوئیاں کے بارے میں سوچنے لگی، پھر تب تک نہ اٹھتی جب تک دل بھر کر سوئیاں نہ کھاتی، بلکہ جانے سے پہلے سینڈوچ اٹھا کر لے جانا نہیں بھولی۔ عید لوٹنے کا مشن تھا تو ایک ساتھ شروع کرنا تھا۔ اچھا چلتی ہوں، کھانے کے وقت پر یاد کر لینا۔ وہ چنا میرے آ کر گانے کی ٹانگیں توڑتی ہوئی باہر کی طرف چل دی۔ امل کچن میں کھڑی لب شیریں بنا رہی تھی۔ استغفراللہ ماسی جی! تیار نہیں ہوئی فلک نے امل کے حلیے پر چوٹ کو، جو رات والا کھلا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے بالوں کا جوڑا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ہاں بس جا رہی ہوں تیار ہونے، مما کو تو کام ختم ہو گیا تھا، وہ تیار ہونے جا چکی ہیں اور میں بس فریج میں رکھ کر جا رہی ہوں۔ چاول کھاؤ گی؟ امل نے باؤل فریج میں رکھا۔ نیکی اور پوچھ فلک نے فوراً چمچ پکڑا اور کرسی سنبھالی۔ امل نے اسے پلیٹ میں چاول نکال کر دیے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری بھابھی جان، امل نے اس کی ناک کھینچی۔ اوئے میں تمہاری بھابھی باپ نہیں ہوں، دوست ہوں، بہن ہوں پہلے سو پلیز، فلک بھرے منہ سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، امل نے منہ بنایا۔ پیاری دوست، بہن اور بھابھی، عید مبارک! امل نے خوبصورت انداز میں بات سمیٹی۔ خیر مبارک، اور میری پیاری بھابھی، دوست اور بہن، آپ کو بھی عید مبارک! فلک اسی کے انداز میں بولی۔ اب جاؤ، میرے کھانے کو نظر نہ لگاؤ، فلک نے اسے گھورا۔ جا رہی ہوں، نور کو بھی دیکھو، صبح کی کمرے سے نہیں نکلی، بس چاولوں میں 4 چمچ مار کر چلی گئی اور اپنے ہجرے میں۔ امل کو بات پر فلک ہنس دی۔ کمرے میں جانے سے بہتر ہی ہوگا اسٹڈی روم میں چیک کر لو، پورے وثیق سے کہہ رہی ہوں، وہیں بیٹھ کر ناول پڑھ رہی ہوگی، فلک ہنس کر کہتی۔ آخر میں سنجیدہ ہوئی اور امل نے آنکھیں گھمائی اور تیار ہونے چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر کمرے کی حالت نے بتا دیا کہ نور تیار ہو چکی ہے، اور امل نے سارا پھیلاؤ سمیٹا اور تیار ہونے لگی۔ فلک نے چاول کھائے اور پھر فریج سے ٹین پیک اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ پہلے امل کے کمرے کی طرف جانے لگی اور پھر مڑی اور دانیال کے کمرے میں گئی۔ کمرے میں دانیال کے کلون کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ اف، اس کا کمرہ اور میرا کمرہ، جسے میں صاف بھی نہیں کر پاتی، فلک نے بے اختیار جھنجھوڑی لی اور وہاں سے دروازہ کھولتی اسٹڈی روم میں آ گئی۔ توقع کے عین مطابق وہاں نور بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ بس آخری 2 پیج رہ گئے ہیں، رکو۔ نور دوبارہ مصروف ہو گئی۔ فلک نے اسے دیکھا، جو آج روز کے معمول سے ہٹ کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ لال اور نیلے بڑے بڑے خانوں والا کرتا اور لال کیپری پہنے ہوئے تھی اور بالوں کو آج کرل کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔
कर्ल किए हुए थे, ऊपर से सीधे आते बाल नीचे कर लाते, हाथों में मेहंदी के साथ साथ रंग और लाल चूड़ियाँ भी पहन रखी थीं। ओ जनाब, लगता है आज किसी की फरमाइश पर तैयार हुई हो। फलक शरारती लहजे में बोली। नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? नूर दुपट्टा कंधों पर सेट करते हुए बुखला गई। बनो मत, हम सब की अम्मा हो तुम। आई बड़ी मासूम बीबी, फलक ने इसे घूरा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो सर नफ़ी में हिलाती मासूमियत का मुकम्मल ड्रामा कर रही थी, जिसकी हकीकत फलक को पता थी। तभी वो कहका लगाकर हंस दी। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें नावल सुनाऊं? नूर ने बात बदलना चाही। उफ! नूर ने फलक के सामने अपना हाथ जोड़ दिए। आओ अमील को देखे तैयार हुई कि नहीं। नीचे दानी वगैरह तो आ चुके हैं शायद। फलक ने नीचे से आती आवाज़ें सुनकर अंदाज़ा लगाया। वो दोनों अमील के कमरे में आईं। अरे वाह, क्या बात है! नूर ने अमील को देखा, जो ड्रेसिंग के सामने खड़ी रेड लिपस्टिक लगा रही थी। पीच रंग की शलवार कमीज पर वो बड़ा सा हम रंग का सुनहरी कढ़ाई वाला दुपट्टा लिए हुए थी और इसकी चारों तरफ गोटी लगी हुई थी। लंबे सीधे बाल कोट पर पुष्ट पर फैल रहे थे और दोनों कलाइयों में सुनहरी चूड़ियाँ थीं। पैरों में गोल्डन खुसा और कानों में बड़े बड़े झुमके। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अस्मा ने इन तीनों की नज़र उतारी और वो अलग ही इतनी प्यारी रही थी। शुक्रिया अम्मी। और फलक मुस्कुराकर बोली। फलक के अस्मा बेगम को अम्मी कहने पर अमील और नूर ने आबरू उठाकर इसकी तरफ देखा और अस्मा बेगम की भी बहुत खुश हुई। मेरा दिल खुश कर दिया तुमने बेटा, पर आपकी बहू ने कभी आपके बेटा को तो दिल खुश नहीं किया। कमरे में दाखिल होते दानियाल ने अस्मा बेगम के आखिरी लफ्ज़ सुने थे, तभी दिल ने कहा इस खूबसूरत चिड़ेर को छेड़ा जाए। दानी, फलक ने दांत पीसे। गुस्से में इसका चेहरा लाल हो गया और दानियाल ने मुस्कुराहट जब्त की। ईद मुबारक। अमील इसे घूरते हुए बोली। इसने मौजू बदलना बेहतर समझा, वरना इसका क्या भरोसा था कि लड़ाई शुरू कर दी। खैर मुबारक। दानियाल ने जेब से जैसे ही पैसे निकाले, अमील खुश हुई क्योंकि दानियाल सखी हो रहा था, वरना 1 रुपया देना अपनी तौहीन समझता। अमील ने खुशी से हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन दानियाल इसके पास से गुजरता अस्मा बेगम के पास चला गया। अम्मी जान, मेरा सदका तो उतार देना, इतना प्यारा लग रहा हूँ, सब घूर रही हैं। वो मासूमियत से आंखें पटकता हुआ बोला। यूं लग रहा था मासूमियत का खुलासा हो जैसे। अमीर का मुंह खुला रह गया। फलक का जी चाहा कि वो एक हाथ तो लगा दे मनहूस को। अस्मा बेगम हंसते हुए चली गई। अमीर ज़रा मेरे साथ आना। नूर ने अमीर को इशारा किया। इसके मोबाइल पर आर्यन का मैसेज आया था, जो चाहता था कि नूर अमीर को घर की पिछली तरफ बने बाग में पहुंचा दे। दूसरी तरफ दानियाल की भी ख्वाहिश थी कि इसे और फलक को थोड़ी देर अकेला छोड़ा जाए। खैर आजकल नूर आर्यन और दानियाल के काम बखूबी कर रही थी। इन दोनों ने इसे क्या लालच दिया था, इसका पता सिर्फ इन तीनों को ही था। इन दोनों के जाने के बाद दानियाल फलक की तरफ मुड़ी, जो दोनों बाजू कमर पर टिकाए खड़ी इसे खुशगीन निगाहों से देख रही थी। यार मजाक कर रहा था, सुना है खूबसूरत चड़ेलों को लिफ्ट करवाओ तो वो पीछे पड़ जाती हैं। वो मुस्कुराकर बोला और इसकी तरफ बढ़ने लगा। दानियाल शाह, इधर ही रुक जाओ, वरना जो होगा अच्छा नहीं होगा। फलक ने उंगली उठाकर इसे वार्न किया, मगर वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। अच्छा मसलन क्या? वो इसके दोनों हाथ पकड़े और इसकी आंखों में झांकते हुए बोला। मार खाओगे दानियाल शाह मुझसे। दिलो जान से तैयार हुआ इसकी मेहंदी के डिज़ाइन पर उंगली फेर रहा था, शायद अपना नाम लिख रहा हो। एक मुक्का पड़ा नाक पर, सारी आशिकी नाक के रास्ते बाहर निकल जाएगी। फलक ने गौर किया, वो वाकई अपना नाम लिख रहा था। ये क्या कर रहे हो? बेफिक्र रहो, तुम्हारे दिल पर तो मेरा नाम नकीश है, मगर देख रहा था यहाँ भी लिखती हो हाथ पर या नहीं। दानियाल शरारती लहजे में बोला। बड़ी खुश फहमियाँ हैं जनाब को, आपकी अता करदा हैं। दानियाल दो बदू हुआ। इल्ज़ाम न लगाओ मुझ पर झूठे। फलक ने हाथ झड़क कर उसे मुक्का मारा। अच्छा सुनो, कहो मुझे आप कहा करो। दानियाल मुसलसल शरारत पर आमादा हुआ। पी कर तो नहीं आए? फलक ने शक्की अंदाज में कहा। अस्तगफिरुल्लाह। वो बदक कर पीछे हटा। शर्म करो फलक बेगम, एक मासूम सी ख्वाहिश थी, वो भी पूरी नहीं की। एक बार ही कह दो, अब तुम्हारी मर्जी है। अभी सुनना है तो सुना दो, वरना फिर कभी सही। दानियाल ने इसका भरपूर जायज़ा लिया। आप बहुत फजूल आदमी हैं मिस्टर, मगर फिर भी इसे मेरी मजबूरी समझे या फिर कुछ और, मुझे आप जैसे फारग इंसान के साथ गुजारा करना ज़ाहिरी बात है, कोई और ऑप्शन भी नहीं। वो कंधे उचाते हुए बोली और अपनी बात मुकम्मल करके दानियाल की तरफ देखा, जो मुस्कुरा रहा था। शुक्रिया। दानियाल ने इसके माथे पर अपनी प्यार की पहली मेहर साबित की। ईद मुबारक बेगम,
جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے کے بعد ایک نظر اسے دیکھا اور باہر کی طرف چل دیا۔ عید مبارک، فلک نے بے آواز لب ململائے اور پھر گال تھمتھماتی باہر کی چل دی۔ نور امل کے لیے باہر چلی آئی۔ نور، کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے؟ امل نے کوئی تیسری بار اپنا سوال دہرایا۔ چپ کرو، ایک تو میں کنواری ہوں، تم چاروں کے درمیان پھنس گئی ہوں، نور بڑبڑائی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ آگے کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ سامنے آریان کھڑا تھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور نور بتیسی کی نمائش کرتی ہوئی۔ نور کو کتنے میں خریدا ہے؟ امل نے دور جاتی نور کو دیکھا۔ زیادہ نہیں، بس ہفتے کے 3 ناولز پر، آریان نے کندھے اچھائے۔ عید مبارک۔ امل اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، وہ لگ ہی اتنا خوبرو رہا تھا۔ خیر مبارک مسٹر آریان، اچھی لگ رہی ہو۔ آریان نے اس کا دوپٹے کا نیچے لٹکتے پلو اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیے۔ امل نے ہاتھ بڑھا کر خود ہی دوپٹہ اپنے سر پر جمایا۔ کچھ ہے میرے پاس تمہارے لیے؟ امل نے سوالیہ انداز میں آریان کی جانب دیکھا۔ آریان نے بنا کچھ کہے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ آریان نے وہ چیز اس کے سامنے کی تو امل کی آنکھوں میں پہلے حیرت، پھر خوشی اور آنسو تھے، اور اس کے بعد وہ بے اختیار رو دی۔ آریان، اس کے لبوں سے سرسرائی آواز نکلی۔ وہ یہی چین تھی جو اس نے 8 سال پہلے جدائی کی شام آریان کو تھمائی تھی۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسے امل نے اسے پکڑائی۔ آپ ہر بار مجھے حیران کر دیں گے آریان، وہ آنکھیں رگڑنے کے بعد اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اتنا نہیں جتنا تم مجھے کرتی ہو ڈیئر۔ امل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا کیا سین ہے؟ جب سے آیا ہوں حیران کر رہی ہو۔ کوئی نہیں، بس آپ کی عزت کرنے کا دل کرتا ہے، مگر لگتا ہے آپ کو عزت راس نہیں۔ وہ ایک مہک توقع کے بعد بولی، اور آریان نے ابرو اٹھا کر دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بڑی بات ہے، اور یہ عزت کرنے کی وجہ؟ میرا دل کہہ رہا ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ امل تڑپ کر بولی۔ اوہو ریلیکس، میں پہنا دوں؟ آریان نے چین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ امل نے آنکھیں جھکا لی، جس کا مطلب اقرار تھا۔ آریان نے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر لاکٹ کا چین کھولا، اور امل نے اپنے بال اٹھائے تو آریان نے بآسانی سے وہ چین پہنا دی، پھر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ آج یہ اپنی حقیقی جگہ تک آ پہنچا۔ 8 سال بعد؟ ہاں 8 سال بعد، آریان دھیرے سے بولا۔ ہر بار کی طرح سب نے آج بھی دوپہر کا کھانا افتی مینشن میں اور رات کا کھانا شاہ زیب مینشن میں کھایا۔ عالیہ بھی آئی تھی، مگر بعد ازاں اس کی طبیعت کے مد نظر اسے سارم کو گھر واپس بھیج دیا گیا۔ امل، نور اور فلک نے تو عیدی لوٹی۔ دانیال بھی اس کی پارٹی میں شامل ہو گیا اور تب تک پیچھے نہیں ہٹا جب تک ان تینوں سے زیادہ جمع نہ کی ہو۔ ان کے برابر عیدی جمع کرنا مشکل تھا، مگر دانیال کے لیے نہیں، جو باہر کالونی کے 4-5 بچوں کے پیسے بھی چھین لایا تھا۔ انہیں بہلانے کی خاطر 2-2 لولی پاپ دے دیا، اور ان کے بچوں کو بھی لولی پاپ پیسوں سے زیادہ لگ رہے تھے اور بیچ دیے۔ چائے کا دور چلنے سے پہلے ہی فہد اور بنش بھی آ گئے تھے۔ بنش گھر سب سے پہلی بار ملی اور اسے ان سب کو اکٹھا دیکھ کر خوشی ہوئی۔ دل میں کہیں حسرت بھی جاگی، کیونکہ ساری عمر وہ اکیلے ہی رہی، یوں ایک ساتھ کبھی کوئی تہوار خاندان بھی نہیں منایا۔ کوئی خوشی کا موقع بھی ہمیشہ خود سے ہی بانٹتے، اور اسے بانٹنے کے لیے کوئی بھی ساتھ نہ ہوتا، نہ غم بانٹنے کے لیے تو نہ کوئی ساتھ۔ سب کے درمیان بیٹھی باتیں کرتی اچھا وقت گزرا، اور بنش کو آج شدت سے یہ احساس ہوا کہ خاندان انسان کی زندگی اور اس کی خوشی اور اس کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ خاندان کے دائرے میں انسان محفوظ رہتا ہے، اور اس دائرے سے نکلے تو اس کا کچھ بھی نہیں رہتا۔ بیٹا، آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں رہتی ہو؟ یہ سوال اسما بیگم کی طرف سے آیا، جنہیں فہد کی زبانی ابھی علم ہوا کہ بنش یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ ہمارے ساتھ پڑھتی ہے، ہم ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، یہ کلاس فیلو ہے ہماری۔ بنش کے بجائے سوال دانیال کی طرف سے آیا۔ وہ چاروں ابھی واک کر کے لوٹے، لیکن نور نے جانے سے منع کر دیا، سو وہ گھر ہی تھی اور بنش بس یکٹکی سے دیکھ رہی تھی، اپنے بےتاب دل کو سکون پہنچا رہی تھی۔ تصویریں دیکھ کر اقرار کہاں آتا تھا۔ بنش بتاؤ پہلے دن کیا ہوا تھا؟ دانیال نے ہنس کر کہتے ہوئے بنش کو چڑھایا۔ بنش، دانیال نے دوبارہ اسے پکارا، اور فہد نے بغور اسے دیکھا اور بس ایک دفعہ چونکا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے اتنی بے خودی پر خود کو کوسا۔ کچھ نہیں، دانیال خود ہی ساری بات بتا دے گا۔ بنش جیسے وہاں ہو کر بھی نہیں تھی۔ کسی اور نے غور کیا ہو یا نہیں، فہد نے ضرور کیا۔ وہ بنش سے بات کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ سارے وقت میں بنش کسی نہ کسی بہانے سے دانیال کو دیکھتی رہتی۔ اسے کچھ فاصلے پر امل، فلک اور نور بیٹھی تھی، باقی سب ایک طرف بیٹھے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ نور کو تو رہ کر فہد پر غصہ آیا۔ بڑا محبت اور پیار کے دعوے کرنے والا، اب عید مبارک بھی نہیں کہا گیا، حد ہے۔
سنگلز کی بھی کوئی عید ہوتی ہے، منگلز کی ملاقاتیں کرواتے رہو بس، خود کو اپنا نام نہا دے، عشق مبارک بھی نہ کہے۔ وہ دل ہی دل میں کرتے ہوئے صلاحتیں سنا رہی تھی اور فہد کو انگلینڈ سے اپنے وکیل کا فون آیا۔ وہ آج کل اپنی ماں کی جائیداد کے کاغذات بنوا رہا تھا اور یہ جائیداد بیچ کر اس کی رقم پاکستان میں کسی یتیم خانے پر کسی NGO کو دینا تھی، اور یہ کام اپنی ماں کے سالِ ثواب کے لیے کرنا چاہتا تھا، اور ادھر رقم اسے خود اپنے گھر لینے کے لیے چاہیے تھی۔ وہ اپنی پوسٹنگ کے فوراً بعد ایک نیا گھر لینے کا سوچ رہا تھا اور سب سے معذرت کرتا فون سننے کے لیے باہر چلا گیا۔ نور، اسما بیگم کی آواز پر نور اٹھ کر کچن کی طرف آئی، جہاں اسما بیگم ملازمت کے ساتھ مل کر چائے اور دیگر لزومات کا سیٹ کر رہی تھی۔ جی میری پیاری خالہ، فرمائے۔ نور نے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ خیر ہے نا، بڑا پیار آ رہا ہے تمہیں مجھ پر۔ نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں، اسما بیگم نے مشکوک انداز میں سے گورا، جو ان کے گورنے پر آنکھیں گھما گئی۔ کیا چاہیے؟ نور 2 منٹ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کھسکا کر بولی، یہ ہوئی نا بات، آپ کتنی اصلی والی خالہ ہیں جو بغیر کچھ سب کہے جان لیتی ہیں۔ وہ دانت نکالتے ہوئے بولی۔ اس کے اصلی کہنے پر اسما بیگم نے گورا۔ اصلی کیوں؟ تمہیں میں چین کا مار لگتی ہوں؟ خیر مقصد بتاؤ۔ وہ سر جھکا کر بولی، مجھے نا خالہ جانی آپ کا موبائل چاہیے، میں نے تصویریں بنانی ہے، میرے موبائل کی میموری فل ہو گئی۔ اس کی بات پر اسما بیگم کا منہ کھلا۔ یا اللہ، لڑکی آئی فون کی میموری سب سے زیادہ ہوتی ہے اور تم کہہ رہی ہو تمہارے موبائل کی میموری فل ہوگی؟ وضاحت دو گی؟ 160 GB کہاں گئی ہے؟ کیسے گئی؟ اشارے سے انہوں نے ملازم کو چائے لے جانے کا کہا۔ خالہ جی اب دیکھیے نا، ایک تو ہو گئی کینڈی کرش، ٹھیک ہے نا، باقی میرا انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، یوٹیوب، PUBG اور پھر میری تصویریں جن کی کل میموری 24 GB ہے، اور بس کہنے پر اسما بیگم کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، اور باقی میرے ناولز؟ وہ دانت نکالتے ہوئے بولی۔ استغفراللہ، وہ بڑبڑائی۔ لے لینا، فی الحال مالی بابا کو کھانا دے آؤ، شافو، رضیہ اور بچے تو کھا چکے ہیں۔ مالی بابا پچھلے 10 سالوں سے انہی کے ہاں سرونٹ کوارٹر میں پورے خاندان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ خاندان تھا کہ کتنے، صرف 5 لوگ۔ مالی بابا کا نام تو دین محمد تھا، مگر سب شروع سے ہی انہیں مالی بابا کہتے تھے۔ سلام مالی بابا۔ وعلیکم السلام۔ آؤ دی رانی، یہ رہا آپ کا کھانا۔ نور نے ان کے سامنے ٹرے رکھی۔ پتر، پاکستان میں تیری پہلی عید ہے، کیسی گزری؟ مالی بابا اٹھ کر ایک کونے میں گئے اور بیسن سے ہاتھ دھونے لگے۔ اچھی گزر رہی ہے بابا جی۔ وہ چارپائی پر ہی بیٹھے اور اسے ہمیشہ ان سے باتیں کرنا اچھا لگتا۔ ماشاءاللہ، وہ دھیرے سے بولے اور پھر کھانا کھانے لگے۔ آپ کی عید کیسی گزری؟ الحمدللہ پتر، اچھی گزری۔ اب کیا عید پتر؟ کیا وہ جوانی والی موجیں؟ اب تو بس دن گن رہا ہوں زندگی کے، عید تو جوانی کی ہے۔ وہ گہرا سانس بھر کر بولے، جھریاں زدہ چہرے پر اپنی شریک حیات کو یاد کر کے مسکراہٹ پھیلی۔ تو آپ نہیں کرتے ان سے پیار پتر؟ میں پیار سے زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں، مجھے وہ بڑی پیاری ہیں، کاش رب سے تھوڑی اور عمر لکھوا کر آتی، اس عمر بیٹھ کر ہم باتیں کرتے، مگر رب کے فیصلے۔ آنکھوں میں مسکراہٹ دیے نمی تیرنے لگی۔ آپ اداس ہو رہے ہیں بابا جی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں راضی ہوں رب کی رضا پر۔ کیا بات ہے بابا جی، بڑی اچھی بات ہے، کبھی ناول لکھنے کا ارادہ ہو تو ساری ایسی باتیں آپ ہی سے پوچھ کر لکھوں گی۔ اس کی بات پر بابا جی ہنس دیے۔ خیر آپ کھانا کھائیں، شب بخیر، جیتی رہو بیٹی، آمین، وہ مسکرا کر کہتی باہر چلے گی۔ سامنے کچھ دور فہد گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا کر کچھ نکال رہا تھا۔ وہ اسے سرور کوارٹر میں جاتا دیکھ چکا تھا۔ اندھیرے کے باعث وہ دیکھ نہ پائی کہ اور فہد کے ہاتھوں میں کیا تھا۔ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہ مین گیٹ سے کچھ فاصلے پر تھی، اور پورے گھر کی نسبت وہاں روشنی کم تھی، اور فہد ارد گرد دیکھتا اس کی طرف چل آیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ فہد کا پہلا سوال۔ نور نے آنکھیں گھمائی۔ خشک بندہ، دل میں ہی لقب دیا، تمہیں اس سے کیا کام سے آئی تھی؟ وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ لعنت ہے مجھ پر، وہ دل ہی دل میں بولی، اور فہد نے گہری سانس لی۔ ناراض ہو؟ نور لاتلگی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور فہد کے سوال پر نظریوں کا زاورہ اس کی طرح موڑا۔ نہیں ہونا چاہیے، بندہ ایک میسیج ہی کر دیتا ہے، عید مبارک تک نہیں کہا تم نے مجھے، وہ غصے سے بولی۔ بندہ میسیج چیک کر لیتا ہے۔ فہد نے اپنے موبائل پر واٹس ایپ کھول کر اسے موبائل پکڑایا، اور سامنے ہی فہد کی اور اس کی چیٹ تھی۔ اس نے نور کا نمبر اپنے موبائل میں مائن لکھ کر سیو کیا ہوا تھا۔ نور نے اس پر ایک آبرو چاہ کر فہد کو دیکھا، مگر فہد تو آرام سے ادھر ادھر دیکھنے میں مگن تھا، جیسے پتہ نہیں باز کی نظر اس کے پاس ہو۔
ادھر ہی ہے، سب دیکھ لے گا۔ آخری میسیج رات 12 بجے کا تھا، 10 منٹ کا، رات 12:10 کا تھا، جس میں فہد نے اسے عید مبارک وش کیا۔ نور نے موبائل اسے واپس پکڑایا۔ واٹس ایپ نہیں چلایا آج تم نے؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر شرمندگی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تمہارے لیے کچھ ہے میرے پاس۔ کیا ہے؟ جلدی دو پلیز۔ نور خوشی سے چیخیں مارنے لگی۔ آہستہ یار، فہد نے اسے آنکھیں دکھائی، مگر نور ہی کیا جس پر اثر ہو۔ جلدی گفٹ دو، مجھے صبر نہیں ہو رہا۔ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بے صبری سے انداز کو دیکھ کر فہد نے وہ گفٹ پیک اس کے سامنے کیا۔ میں اس کے لیے شکریہ بالکل نہیں کہوں گی۔ وہ اٹھائی اور آنکھیں ماری۔ میں سنوں گا بھی نہیں، وہ ہنس کر کہتا اندر جانے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر مڑا۔ سنو، میرا مان رکھنے کے لیے شکریہ، اور یہ مہندی تمہارے ہاتھوں پر بہت سجتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ میں بھی شکریہ نہیں سنوں گی، نور نے ہنس کر کہتے ہوئے فہد کے گال پر چٹکی بھری۔ او ہو! فہد نے حیرت کی زیادتی سے کھولا اپنا منہ بند کیا۔ پہلے تندوری چکن، پھر مسٹر ٹشو، اور پھر پردے والا، اور اب باگڑ بھیلا۔ اس نے مسکرا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم کیا چیز ہو یار، وہ بڑبڑایا۔ میں چیز بڑی ہوں، مست مست، نور زبان نکال کر کہتی گفٹ دوپٹے میں چھپاتی ہوئی جا چکی تھی۔ یا اللہ، مستقبل قریب ہے، میرا کیا ہوگا؟ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا۔ آج اتوار تھا اور آج شام آریان اور فہد کو واپس جانا تھا۔ اب کی بار واپسی پر ان کی ٹریننگ مکمل ہو جانی تھی، بلکہ اب کی بار ان کی پوسٹنگ بھی ہو جانی تھی۔ وقت والا میں نوکر اپنے معمول کے مطابق اپنا کام میں مصروف تھے، مگر کچھ تھا جو معمول کے مطابق نہیں تھا۔ وقت قریشی فون کان کو لگائے اپنے کمرے میں ادھر ادھر اضطرابی حالت میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ گالی خبر پکی ہے نا کیا؟ وقت قریشی نے الماری سے وائن کی بوتل نکالی اور سائڈ پر پڑے گلاس میں ڈالی۔ اب وہ چلتے چلتے گھونٹ نکال رہا تھا۔ وہ جائیداد میری ہے، آفٹر آل وہ اس باسٹر کی ماں کے بعد اب میری بیوی پہلے تھی۔ اس کی موت کا افسوس ہے، مجھے بھی تھا۔ بات کے آخر میں اس نے بے ڈنگا انداز میں کہکا لگایا۔ پر اب اتنی دولت کا کیا کرے گا؟ اس کے منکر نے تسجد کی۔ میں بہت دولت مند بننا چاہتا ہوں، سب سے امیر، اتنا امیر کہ سب میرے سامنے چونٹی چونٹی لگیں، اور یہی میرا مقصد ہے، اور میرے مقصد کی راہ میں کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے مقصد کی راہ میں اب کوئی نہیں آ سکتا۔ فہد جانے سے پہلے بنی سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ تیار ہو کر اس کے کمرے میں آیا۔ نوک کرنے کے بعد بھی کوئی جواب نہ آیا تو وہ پریشان ہو کر یوں ہی اندر گیا۔ بنی سر جھکائے بیڈ پر گمسم بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا۔ وہ نہ جانے کس چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ فہد کو تجسس ہوا، وہ بیڈ کی دوسری طرف سے آیا۔ اس سے پہلے بنیش لیپ ٹاپ بند کرتی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ بنیش نے آنکھیں زور سے مچ لی اور سر جھٹک کر بیٹھ گئی۔ اسکرین سامنے تھی جس پر دانیال کی تصویریں تھیں۔ فہد کا شک یقین میں بدل گیا۔ بھائی وہ تو بس میں۔ فہد نے بنیش کی بات بیچ میں کاٹی۔ کب سے محبت کرتی ہو؟ فہد نے ہی تو اسے پالا تھا۔ بنیش کی ماں، اس کا سب کچھ فہد ہی تو تھا۔ اسے کچھ نہ بتاتی تو کہاں جاتی؟ بنیش سر جھکا گئی۔ شاید پہلے دن سے، 2 سال پہلے یونیورسٹی شروع کرنے سے 4 ماہ پہلے میں نے ایک شاپنگ مال میں دیکھا تھا۔ وہ کسی بات پر ہنس رہا تھا اور مجھے لگا میں نے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ اپنی خوبصورت زندگی نہیں دیکھی۔ مجھے اپنا آپ اس کے ڈمپل میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، یوں کہ جیسے جھک کر میرے برابر سے گزرا ہو۔ پھر معلوم ہوا کہ اس کا نام دانیال ہے، اور آگے پیچھے کیا ہے میں نہیں جانتی۔ اسی دن میں نے اس کی آئی ڈی ڈھونڈی اور مجھے وہ مل گئی۔ میں خوش ہوئی، مجھے خزانہ مل گیا۔ پھر وہ کہیں بھی جاتا تو اپنا ٹائم لائن میں مینشن کرتا اور میں فوراً اس جگہ پہنچ جاتی، اسے دیکھتی رہتی اور اسی کے پیچھے جو ہے وہ چلتی رہتی۔ وہ انگلی سے بیڈ شیٹ پر ڈیزائن بنا رہی تھی اور مسلسل گول گول گھومتے دائرے تھے ارد گرد سے رنگ برنگے، اور بیچ میں آ کر وہ سیاہ ہو جاتی، اور بیچ میں سیاہ رنگ ایک گہرا کنواں تھا۔ پھر بھی اس سفر پر نکل آئی۔ تمہاری دیوانگی مجھے خوف زدہ کر رہی ہے، اور مجھے تمہاری دیوانگی سے خوف ہے۔ مجھے خود کو بھی میری دیوانگی ڈراتی ہے۔ دائرہ مزید تنگ ہو رہا تھا اور فہد کی نظریں اس کی انگلی کے سامنے حرکت کر رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گہرے سیاہ دائرے کو کنواں آتا، فہد نے اسے ساتھ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں ڈوبتے نہیں دوں گا بنیش، میں تمہیں یہ سیاہ کنواں نہیں بنانے دوں گا۔ تمہیں طریقی کی نہیں، اجالوں کی حقدار ہو، ہوش کرو۔ تم بنیش قریشی ہو، فلک ابدی نہیں۔ حسد نہ بنو، کسی کی محبت کو نہ نظر لگاؤ، اپنے بھائی کا مان رکھ لو، اس طریق راستے سے پلٹ آؤ، اس جذبے کو سر پر سوار نہ کرو۔ بھائی آپ مجھے موت کا مصریحہ سنا رہے ہیں؟ نہیں، میں تمہیں بے موت مرنے سے بچا رہا ہوں۔ یہ موت ہے بھائی، آپ کی یادوں، اس کی یادوں سے نکلنا، اسے بھولنا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔
نہیں بینش، لا حاصل کے پیچھے نہ دوڑو، یہ ریت کی تمہاری مٹی سے پھسلتا جا رہا ہے۔ اس کی خوشی عزیز، اس سے محبت کرتی ہو؟ ہاں، اس کی خوشی عزیز ہے۔ ظاہری سی بات ہے، میرے لیے اس کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ وہ الجھن بھرے انداز میں دیکھ رہی تھی، آخر فہد اسے کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ اور دانیال شاہ زیب کی خوشی کون ہے؟ فلک، سرسلاتی آواز اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ تو مت چھینو اس سے اس کی خوشی۔ بھائی، وہ اس کے گلے ہچکیوں لگ کر رونے لگی۔ بھائی، بینش مر جائے گی، بینش اس راہ پر چل کر بھی مر جائے گی۔ وہ اس کا سر تھپ تھپا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی بہن کو اندھی راہوں کا مسافر نہیں بننے دینا چاہتا تھا۔ رو لو، 2-3 دن مزید رو لیکن جس دن مجھے فون کرو اس دن 2 سال پہلے والی بینش بن کر فون کرنا۔ خدا حافظ۔ وہ اس کا سر تھپک کر اٹھا اور اس نظر سے اسے دیکھتا چلا گیا اور پیچھے بینش منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے فہد کے دل نے اس پل شدت سے دعا کی کہ اللہ میری بہن کو ہمت دے۔ آریان اور فہد کو گئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اگلے 2 ماہ بعد ان دونوں کی پوسٹنگ ہو جانی تھی۔ دونوں نے ہی CSS کرنے کے بعد محکمہ پولیس جوائن کرنے کا ارادہ کیا۔ کوئی امکان تھے کہ ان کی پوسٹنگ بھی لاہور تھی، کیونکہ اس بارے میں وہ دونوں پہلے ہی بات کر چکے تھے۔ عالیہ اور سارم کے ہاں سائم افدی کی آمد ہو چکی تھی۔ گول مٹول سے اس بچے کی سب کی جان تھی۔ یہ گھر کا پہلا بچہ تھا اور ادھر ہر طرف سے محبتیں سمیٹ رہا تھا۔ سورج کی کرنیں صبح سے بادلوں کے ساتھ چھین چھپا کر ہوئیں۔ کبھی 2 پل کے لیے سورج چھپ جاتا تو کبھی دھوپ نکل آتی۔ کبھی امکان تھا کہ شاید بارش ہو جائے گی تو کبھی سورج۔ بخت والا میں زندگی کی رقوم راہ برابر نظر نہیں آ رہی تھی۔ بائیں طرف سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر دائیں کمرے کی طرف جائیں تو بینش بیڈ پر بیٹھی۔ اس نے نماز کے سٹائل سے دوپٹہ باندھا ہوا تھا۔ وہ عقیدے سے جھکی بیٹھی کلام رب کو پڑھ رہی تھی۔ حرف پڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ دل میں اطمینان سا اترا اور سورۃ یوسف کی آیت پر آ کر رک سی گئی۔ اس کا دل بھی رکا۔ بے شک نفس زیادہ برائی کی طرف حکم کرنے والا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے یہ آیت ادھوری چھوڑی اور قرآن ایک طرف یوں ہی بند کر کر رکھ دیا۔ پھر سر دوپٹے کی پوچھ سے نکالا اور بے شک نفس زیادہ برائی کی طرف حکم کرنے والا ہے، بے شک نفس برائی کی طرف اور زیادہ برائی کی طرف۔ ہر لفظ بار بار اس کے دماغ میں گردش کرنے لگا اور چپکے سے 2 آنسو ٹوٹے۔ نفس صرف برائی کی طرف حکم دیتا ہے، لیکن زیادہ برائی کی طرف ہی حکم دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا نفس انہیں اچھے راستے کی طرف موڑتا ہے، مگر یہ لوگ وہی ہیں جن کو اپنے نفس کی ناجائز خواہشوں کو رب کے تابع کرنا آتا ہے۔ دل ہی دل میں خود سے سوال جواب کرتی اور وہ سوال جواب جو پچھلے 1 ماہ سے چل رہے تھے اور دنیا کے سامنے، خاص کر اس ستم گار کے سامنے خود کو کیسے سمجھا کر رکھنا اداکاری تھی۔ یہ 1 مہینے میں بینش کو خوب سمجھ آ گیا۔ ہم انسانوں کے سامنے تو اداکاری کر سکتے ہیں لیکن اپنے رب کی نہیں۔ میرے نفس نے 2 مہینے پہلے مجھے مجبور کیا میں فلک کو تباہ کر دوں، لیکن پھر میں رک گئی۔ جانے کیوں؟ شاید اللہ میرے ساتھ تھا، اور ہاں وہی تو میرے ساتھ تھا۔ ہر وقت انہوں نے میرا دل بدل دیا۔ جیسے اب دانیال کسی گزری ہوئی یاد کی طرح میرے دل سے مٹ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ ہاں، وہ مجھے بھولنے لگا ہے۔ اب میں اتنا روتی نہیں ہوں۔ اب میرے دل میں نہیں دھڑکتا۔ رب نے مجھے صبر دیا اور قرآن میں ہی پڑھا ایک بات سے مجھے یاد آیا۔ بے شک وہ مسکرا کر اطمینان سے قرآن کھولا۔ نہ جانے کیوں جی چاہا آیت دوبارہ پڑھے اور دل کی آواز پر لبیک کہے۔ وہ خود اپنے کایا پلٹنے پر حیران تھی۔ کل کی بات تھی، وہ کیا تھی اور آج؟ کل اگر وہ ایک بولڈ منہ پھٹ اور دوسروں کا بھلا چاہنے والی، اور آج ایک کم گو اور نرم دل رکھنے والی تھی۔ کیا انسان اتنی جلدی بدل جاتا ہے؟ شاید، اور نہیں شاید اسے رستے پر آئی اس لیے کہ اس کی ہدایت یوں ہی ہو جائے۔ وہ حیران تھی، بلا بیچ بھی محبت کرنے میں کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اسے تجسس ہوا۔ وفاداری کے بارے میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ جانوروں سے زیادہ وفادار کوئی اور نہیں۔ باقی انسانوں کی بات تو کرو نا۔ میں تمہیں اپنے مشاہدے سے جواب دوں گا۔ زندگی کے ساتھ بہاریں گزر چکی ہیں اور یہی دیکھا کہ انسان اسی سے وفا کرتا ہے جس سے جواباً اسے وفا کی امید ہو۔ پھر انسان سدا محبت کا بھوکا ہی رہتا ہے۔ وہ تو ہر جگہ ہے، اس کائنات کے ہر ذرے میں محبت ہے۔ خالق نے ہر شے کو محبت سے تخلیق کیا ہے۔ بینش نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور پھر بغیر مالی کی طرف دیکھے وہ اندر کی جانب دوڑی۔ بینش بخت لا حاصل کے پیچھے حاصل گنوا نہیں چاہتی تھی۔ راولپنڈی کا موسم بھی آج خاصا خوشگوار تھا اور صبح سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ فہد جیسے کمرے میں آیا، آریان پیکنگ میں مصروف تھا۔ کل ان دنوں نے واپس لاہور جانا تھا۔ ارادہ سب کو سرپرائز دینے کا تھا۔ انہوں نے اس کو
تو چلیے پھر اس ناول کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔